अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं मोहम्मद मालिक। बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। सुना जो फायरवॉल का जिक्र था वो ट्रायल रन में है, पैका एक्ट के तहत अदालतें भी कायम हो रही हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। फिर डिजिटल टेररिज्म दोबारा एक बार फिर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नंबर 1 नज़र आ रहा है और बाकी तमाम मामला अदालतों में हैं। कल से बहुत शोर मचा हुआ है इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट का, जहाँ उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को कहा कि अब GHQ के सामने जाके मुजाहरा करें, अगरचे उन्होंने सब कैविएट ऐड किया कि मैंने पुरअमन बात की थी। उस पर भी बहुत बहस चल पड़ी है। अब वो गवर्नमेंट का ख्याल है, दूसरों का ख्याल है कि शायद ये सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग बात है और इसका बहुत उनको आगे भारी देखना पड़ेगा, बोझ उठाना पड़ेगा। उस पर भी बात करेंगे कि क्या वाकई इतना सीरियस है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि कोर्ट्स में सब कुछ हो रहा है और आज मेरे पास कोर्ट्स के बारे में 3-4 बड़ी खबरें वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा सवालात की सूरत में, जो मैं थोड़ी देर पहले सलमान अकरम राजा साहब से बात की तो उसमें वो आपको आएंगी, तो इसलिए आई डोंट वांट टू बॉदर यू कि वो रिपीट करूं। लेकिन एक खबर शुरू में ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है इस वक्त गवर्नमेंट के हलकों में, और वही है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है अपॉइंटमेंट की नोटिफिकेशन, क्या वो वक्त से पहले निकाल दी जाए, ताकि ये जो बहस चल रही है कि जी सारा कुछ जो झगड़ा हुआ ये फायजीज़ा साहब को 3 ईयर फिक्स्ड टेरर देने के लिए था और उसकी वजह से 8-5 का फैसला सामने आ गया, बिकॉज जजेस के कॉन्फ्लिक्ट में ये तय हो गया था कि हमने 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म करनी है। तो अगर नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए और उसके बाद अपील सामने आती है इसी के ऊपर रिव्यू या दूसरा, तो क्या वो जजेस का उसमें कोई बदल सकता है दिमाग, प्योरली कानूनी पॉइंट्स पे चला जाएगा? क्योंकि ये ख़तरा साइड पे हो जाएगा कि जी किसी फेवरेट जज को आप 3 ईयर टर्म दे रहे हैं या नहीं दे रहे। लेकिन उसमें जो दूसरी बात सुनने में आ रही है वो ये है कि अगर ये करते हैं तो क्या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब नाराज़ तो नहीं ज़्यादा हो जाएंगे? एंड सो प्रोज एंड कॉन्स पे बहस हो रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वही मुल्क है जब यहाँ पर हमने खबर ये दी थी कि 3 ईयर फिक्स टर्म की बात हो रही है, तो मुझे याद है नज़ीर तारिक साहब ने जो लॉ मिनिस्टर हैं कैटेगोरिकली एक प्रेसर में कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले एक और प्रेसर के अंदर बात करते हुए उन्होंने कहा मैंने तो अप्रैल के अंदर पूछा था चीफ जस्टिस साहब से, उन्होंने कहा था मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस फिक्स टर्म में। सो वी नो कि इस्लामाबाद में देयर इज़ नो सच थिंग एज अ र्यूमर, एट बेस्ट अ प्रीमेच्योर खबर होती है। तो ये भी जो चीज़ें हैं ये भी आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन हर चीज़ अदालतों में आ रही है, उस पर क्या होगा आगे और ये क्या हालात होंगे। बन्नू का एक क्विक कमेंट मैं दे दूं। मैं काफ़ी लोगों से वहाँ बात कर रहा था, बन्नू में से हालात बहुत ख़राब हैं। जो बन्नू को हार्ट रोड है, जिसको इंडस हाईवे का ये टुकड़ा है जो N55, उसमें हालात इस वक्त ये है कि रात के वक्त आप इस रोड पे नहीं निकल सकते। वहाँ पे अनऑफिशियली तमाम सरकारी लोगों को कह दिया गया हुआ है कि आपने अपना सरकारी कार्ड नहीं रखना, किसी किस्म की सरकारी आइडेंटिफिकेशन आप अपने पे ना रखें, क्योंकि वहाँ पे लोग उठाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सो इट्स अ वेरी वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन और वी होप कि उसको वही प्रायोरिटी दी जाएगी जिसकी मुतमन्नी है ये इशू। दिस इज़ मोर देन पॉलिटिक्स। एनीवे, मेरे साथ स्टूडियो में रऊफ क्लासा साहब बहुत शुक्रिया, मारिया मेमन आपका बहुत शुक्रिया। एंड मैं चाह रहा हूँ अगर हम पहले थोड़ी सी बात 8-10 मिनट का सेगमेंट है उनका सुन लें सलमान अकरम राजा का, तो थोड़ा सा, बिकॉज हमारी बहस बेसिकली उसी पैराए में है कि जो अदालतों में जो सियासत हो रही है बाहर उसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये बात कहाँ जाके रुकेगी। आइए सुनते हैं सलमान राजा साहब ने क्या कहा। सलमान साहब, कुछ सवालात कुछ खबरें हैं, उनकी बेसिस पे सवालात हैं, लेकिन देर ऑल इंटर रिलेटेड, वो बाद में बात करेंगे। ये बताएं, कल से बड़ी धूम मची हुई है जो इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने लोगों को कहा था कि वो जाएं GHQ के सामने एहतजाज करें, पुरअमन कर, लेकिन पुरअमन था। आज आपने भी डियाला के बाहर उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल की, जरा वो सुन लेते हैं पहले आपने क्या कहा। आज हर एक का हक है, GHQ कोई पाकिस्तान से बाहर इलाका नहीं है, GHQ के बाहर की सड़क पाकिस्तान की सड़क है, उस पर खड़े होकर एहतजाज करना बिल्कुल एक हक है। अगर ये साबित हो और अगर ये नजर आए कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी ईमा से हो रहा है, ये कोई नहीं कह सकता कि हम जो मर्जी करें हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी। आगे बढ़ो, पाकिस्तान की कौम को गले लगाओ, अब मरहम रखने का वक्त है, अब पाकिस्तान को साथ लेकर चलने का वक्त है। आप पाकिस्तान पर काबिज नहीं रह सकते। अगर ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है यार GHQ पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके खिलाफ एहतजाज खड़े हो सकता है, तो फिर अपना बाबर अवान साहब
اسد کیسر صاحب یہ کیوں ڈینائی کر رہے تھے خان صاحب نے ایسی بات نہیں کی؟ بہت سے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سیلف انکریمنیٹنگ ہے، اور اسی پہ کل میرے شو میں جو فیصل وابڈا نے کہا، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ میں نے آپ کو کئی مہینوں پہلے یہ کہا تھا کہ عمران خان کی پارٹی کے کلوز جن کو ٹرسٹ کرتا ہے انہوں نے جا کے شواہد، واٹس ایپ، وائس نوٹ سب چیزیں دے دی ہیں۔ آج اس کا ایڈمیشن عمران خان صاحب نے خود کر لیا ہے پبلکلی کہ جی ایچ کیو پہ جانے کا میں نے کہا تھا۔ واٹس ایپ نوٹس وغیرہ اس پہ کیا یہ بھی وہ ابھی کیا اس میں یہ شواہد تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں سر ہمیں یہ چیز کی ٹریننگ تو دی جا رہی تھی نا، یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ نے گولے اور گولیل سے بم بنانے ہیں، لیکن یہ تو ہمیں پتا تھا۔ اور اس وائلنس میں ان کے ساتھ ان کا ایڈوائزر کون تھا؟ یہ کیسے سب کچھ پلان ہو رہا تھا؟ جی سلمان، یہ کیا اتنی سمپل چیز ہے آپ کے خیال میں جب سے آپ نے اس کو شرگ آف کر دیا؟ جی بالکل سمپل چیز ہے۔ دیکھیں اس میں ہمیں کلابے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جست لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بم بنانے کی ترغیب تھی یا کیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں جب 14 مارچ کو زمان پارک پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو کمپلیکس میں 18 مارچ ایک حملے کی صورت پیدا ہوتی ہے، وہاں پہ رینجرز کے اور آئی ایس آئی کے لوگ دیکھے جاتے ہیں، ان کی شناخت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے پارٹی کی، اور پارٹی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر آپ نے گرفتاری کرنی ہے تو وارنٹ لے کر آئیں، پولیس کے ذریعے کیجیے، یہ پولیس کا کام ہے، یہ رینجرز کا یا کسی اور ادارے کا کام نہیں ہے، اور اس کے خلاف احتجاج ہوگا۔ اگر پولیس کے کام میں کوئی اور ادارہ دخل اندازی کرتا ہے تو ہم ضرور احتجاج کریں گے اور اس ادارے کے دفاتر کے سامنے احتجاج کریں گے۔ اب یہ ایک فیصلہ پارٹی کرتی ہے، اس میں کہاں کوئی پاکستان کے خلاف بغاوت کا عنصر ہے یا تنصیبات کے حملے کا عنصر ہے۔ لیکن سلمان جب آپ اپنے پولیٹیکل ورکرز کو کہیں بھیجتے ہیں تو پھر الٹیمیٹ ذمہ داری the buck stops with the leadership، نا یہی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ نے بھیجا تو پھر آپ تو اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے اور پھر things went out of hand، تو اس وقت کیسے آپ اپنے آپ کو لدا کریں گے؟ ایسے نہیں ہے، نہیں بالکل ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی جاؤ اور ایک پرامن احتجاج کرو، وہ اگر کوئی شخص جا کے وہاں آگ لگا دیتا ہے تو میرا کیسے وہ بنتی ہے میری ذمہ داری؟ بالکل نہیں بنتی۔ وہ جا کے اگر کوئی شخص گولی چلا دیتا ہے تو وہ میری ذمہ داری نہیں بنتی۔ تو بابر اعوان صاحب، اسد کیسر صاحب یہ کیوں اس کو ڈینائی کر رہے تھے؟ کیوں کہہ رہے تھے غلط بات ہے، نہیں انہوں نے کہا؟ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا ڈینائی کیا ہے، کیا کہا ہے۔ میری آج عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی پتہ بھی نہیں توڑا۔ ان پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا انہوں نے نام لیے لوگوں کے کہ کون اس میں ملوث ہے، اس کے خلاف کوئی ایسا احتجاج نہیں ہوا کہ کہیں آگ لگی ہو، کہیں گملہ بھی ٹوٹا ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم ہمیشہ ہمیشہ تلقین رہی ہے۔ یو آر پرفیکٹلی شیور کہ اس میں کوئی لیگل ان کے لیے حاصل نہیں ہوگا اس سٹیٹمنٹ کا؟ دیکھیں بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ عدالت پوچھے گی بھی اچھا آپ بتائیے کون لوگ تھے جنہوں نے آگ لگائی، جو داخل ہوئے، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، ان کا کیا تعلق ہے؟ کیا وہ لوگ اپنے طور پہ یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھے؟ دیکھیں جب کوئی جرم کرتا ہے تو وہ جرم کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے۔ اس کو بہت ہی بڑی کوئی بات بتانی پڑے گی یہ کہنے کو کہ میرا دماغ معوف تھا اور میں unless کوئی ڈائریکٹلی پروویبل انکریمنیٹنگ لنک ہو، شارٹ آف دیٹ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس دن جو کچھ ہوا، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اس کی شفاف جوڈیشل انکوائری کرائیے، اس میں 20 لوگ ملوث تھے، 30 تھے، 40 تھے، 100 تھے، ان کے خلاف مقدمہ چلائیے۔ تو کون سے جج سے کروائیں گے؟ آپ لوگوں کی جوڈیشری بھی تو بٹی ہوئی ہے نا، آدھوں کو آنی ہاتھ مریم دکھاتی ہیں، آدھوں کو ٹاؤٹ آپ کے لوگ کہتے ہیں، تو کون سی جوڈیشری کرے گی اس کی؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی سرگودا میں مقدمے چلے ہیں، وہاں پہ جو تنصیبات پہ حملوں کے حوالے سے الزامات تھے سب لوگ وہاں بری ہو گئے، کوئی شواہد، کوئی کسی کے خلاف کچھ پیش نہیں ہو سکا۔ اسی طرح مقدمات جب چلیں گے تو جہاں بھی چلیں گے گواہی تو آنے دیں نا، شواہد تو آنے دیں، ان کے اندر خود اتنی مذاکرات۔ نہیں میں انکوائری کی بات کر رہا تھا۔ انکوائری کس کی مانیں گے آپ لوگ؟ ایگزیکٹو کو آپ لوگ نہیں مانتے، جوڈیشری کو آپ لوگ دونوں سائیڈز نہیں مانتے؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ بہت سے نیک نام لوگ ہیں ہماری جوڈیشری کے، حاضر سروس بھی اور ریٹائرڈ بھی، جن پہ سب کو اتفاق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں ناپید ہے ایسا شخص جس پہ اعتبار ہو، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ دیکھیے دوسری بات ذرا یہ ہمیں سامنے رکھنی ہوگی
کہ 10,000 لوگوں کو 10-12 گھنٹوں میں اس دن گرفتار کر لیا گیا. یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے سے پلاننگ کے باوجود آپ ان کے گھروں میں جائیں, ان کی دکانوں پہ جائیں, ان کے اچھا سلمان, let me run 3-4 quick questions with you, کیونکہ وقت تھوڑا ہے لیکن میرے پاس کچھ خبریں ہیں. ایک خبر یہ آ رہی کہ گورنمنٹ میں یہ بات بار بار میں سن رہا ہوں کہ جی اب پارلیمان کو کھڑا کیا جائے گا, پارلیمان ڈیل کرے گی سپریم کورٹ کے ساتھ. یہ 8-5 کے فیصلے کے بعد خاص طور پہ جو بیانات آگے ہیں, جو لاہور میں ٹریبیونلز والا جھگڑا اپنی جگہ چل گیا, اس میں ہی پوچھتا ہوں پارلیمان کیسے کر سکتی؟ 2 آپشنز میں سن رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دوبارہ امینڈ کر دیا جائے. اگر وہ دوبارہ امینڈ کرتے ہیں اور پاورز واپس چلی جاتی ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس بینچ بنانے کی, سب کچھ کرنے کی, تو کیا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا کوئی اور بینچ سٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے کہ یہ ہماری انٹرفیرنس ہے, کہ یہ ایکٹ امینڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, کہنے کو تو امینڈ ہو سکتا ہے, یہ پارلیمان نے ایکٹ بنایا تھا, لیکن کتنی یہ ایک ہزیمت کی بات ہوگی ہر ایک کے لیے. یہ کہا جاتا تھا کہ امپیریل جوڈیشری تھی, امپیریل چیف جسٹس تھے, ایک شخص جو ہے وہ بینچ بناتا تھا, ہم نے اب جوڈیشری کو ایک طرح سے اس امپیریلزم سے آزاد کرا دیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور چیف جسٹس اس بات کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں تواتر سے پچھلے 10-12-11 ماہ سے کہ میرے ہوتے ہوئے میں نے طاقت کو اپنی ذات میں مرکوز نہیں کیا, میں نے اس کو ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا. لیکن گورنمنٹ کین ڈو اٹ, گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے. اگر پارلیمنٹ کو ڈو اٹ, اس کو اگر پارلیمنٹ یہ کر دیتی ہے تو دیکھیں گے, تو کیا سپریم کورٹ اس کو کچھ کر سکتی ہے کہ یہ پینڈلم واپس سوئنگ کر جائے گا پرانے طریقہ کار پہ؟ دیکھیں, سپریم کورٹ بیٹھ کر اپنے انٹرنل رولز پھر بھی بنا سکتی ہے, اور یہی پہلے بھی ایک جب مقدمہ یہ چلا تھا تو بات ہوئی تھی کہ یہ کام سپریم کورٹ کو خود کرنے دیا جائے. تو ایک امپیریل چیف جسٹس باقی سپریم کورٹ کو کیسے روکے گا رول میکنگ سے؟ اگر ایسا ہوتا ہے اور نظر یہ آتا ہے کہ مقصد اب پھر یہی ہے کہ ہم خیال ججوں پر مشتمل بینچ بنے اور وہ صرف چیف جسٹس صاحب اس کی تشکیل کریں, تو یہ بہت ہی برا ہوگا. نہیں, برا تو ہوگا سلمان, اس پہ تو ہم بحث نہیں کر رہے, اس پہ تو ہم دونوں کا ایگریمنٹ ہے, یہ بہت برا ہوگا. میں تو صرف یہ پوچھ سکتا ہوں ہو سکتا ہے اگر اس ایکٹ کو ریپیل کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کو اختیار ہوگا کہ اپنے وہ رولز کے تحت یہ اختیار پھر کمیٹی کو دے دے, اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ کمیٹی ہی مناسب طریقہ ہے. یہ سپریم کورٹ وہ کیسے ہوگا؟ اگر ایکٹ ریپیل ہو جاتا ہے, اگر ایکٹ ریپیل ہو جاتا ہے اور پاور واپس آٹومیٹکلی ویسٹ ہو جاتی ہے چیف جسٹس میں, تو پھر چیف جسٹس کی ہے نا مرضی کہ کیا وہ اس چیز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. میں عرض کروں, اس وقت بھی یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھے, ایک اجلاس جو ہے اس کا تقاضا کیا جائے اور جو سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں ان میں ترمیم کی جائے. دیکھیں سپریم کورٹ مگر اگر فل کورٹ تب بیٹھے گا اگر چیف جسٹس فل کورٹ بینچ بنائیں گے, صرف تب, آن اٹس اون تو نہیں بن سکتا. دیکھیں ایسے نہیں, وہ بینچ نہیں ہوتا, وہ تو اجلاس ہوگا نا, تو ایک ان کا نان جوڈیشل اجلاس ہوگا. یہ ناممکن ہے کہ ججز تقاضا کریں اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ کہے کہ میں اجلاس ہی نہیں بلاتا سپریم کورٹ کا. یہ سپریم کورٹ کے ججز کا حق ہے کہ وہ اگر کوئی معاملہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک اجلاس بلایا اگر ایسا اجلاس ہو, اگر سلمان ایک اور بتائیے گا, اگر ایسا اجلاس ہو تو کنونشن اپنی جگہ, لیٹ سے میجورٹی کہتی ہے کہ اب اجلاس بلا لیں, کیا وہ اوپینین بائنڈنگ ہے, لیگلی ہے؟ کیا چیف جسٹس پہ لازم ہے اس سے بعد وہ بلائیں فل کورٹ؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے رائے سن لی, بٹ آئی فیل نہیں, چیف جسٹس کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے, کوئی مطلق العنان قسم کا وہ شخص نہیں ہے. اگر ان کے جج صاحبان اس بات کا تقاضا کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہر چیف جسٹس اجلاس ضرور بلائے گا, قاضی صاحب بھی اجلاس ضرور بلائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. لاسٹ کویسچن کہ یہ جو اب لاہور ہائی کورٹ کا اب جھگڑا ہو گیا ہے, انہوں نے کہہ دیا ہم تو وہی 8 ٹریبیونلز رکھیں گے جو ججز اپوائنٹ کیے تھے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس نے. اب الیکشن کمیشن اور ان کا معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا, تو اس پہ پھر فائنل ڈیسیژن کیا ہوگی؟ بیکاز آئین کلیئرلی پاورز دیتا ہے, آئین اور قانون کے الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرے گا ٹریبیونلز, تو اس کا بالکل نہیں دیتا آئین, بالکل ہرگز. یہ کیسے آپ نے کہہ دیا آئین کلیئرلی پاور دیتے ہیں؟ الیکشن کمیشن ہیز دی اتھارٹی ٹو اپوائنٹ. بالکل نہیں, بالکل نہیں مالک صاحب, ایسی بات مت کریں, یہ پیچیدہ قانونات ہیں. الیکشن ایکٹ کا سیکشن 140 سب سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ ٹرائیبیونل مقرر کیے جائیں گے ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کے بعد, اور کنسلٹیشن کا جو لفظ ہے اس کو 30 سال سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے. جب چیف جسٹس کسی جج
جی نہیں، جب چیف جسٹس کسی جج کے بارے میں رائے دے دیں تو اس رائے کو رد کرنے کے لیے آپ کو بڑا کوئی مضبوط مواد لانا ہوگا. تو چیف جسٹس صاحب نے، شہزاد احمد خان صاحب نے یہی کہا. اس کے بعد جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا، عدالت میں، تو یہی کہا گیا کہ بھئی ان جج صاحبان پہ آپ کو اعتراض کیا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہم ویٹو کی طاقت رکھتے ہیں. یہ ویٹو کی طاقت کہاں سے آ گئی جب یہ معاملہ پریلیمنری ہیئرنگ الیکشن کمیشن نے کورٹ میں کہا کہ ہمیں ججز پہ اعتراض نہیں ہے. جی انہوں نے بالکل یہ کہا کہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم ویٹو کی طاقت رکھ. دیکھیں اعتراض ہو تو بتانا پڑتا ہے نا کیا اعتراض ہے ان ججوں پہ. آپ کو ان کی کیا مجال، ان کے پاس کیا مواد ہے کسی جج پہ اعتراض کرنے کا. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہ ویٹو پاور ہے، ہمیں پینل دیا جائے. جب یہ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ آیا، جسٹس مندوخیل نے، جسٹس عقیل عباسی نے وضاحت سے ان سے پوچھا یہ پینل کا تصور آپ کہاں سے لے آئے؟ پھر آپ خود ہی ہائی کورٹ کے 60 ججوں میں سے چن لیا کیجئے جو آپ نے لگانے ہیں. چیف جسٹس کا تو پھر کوئی رول ہی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کو نہیں پتا کہ کون جج موزوں ہے؟ چیف جسٹس نے اپنے کورٹ کے معاملات کو سنبھالنا ہے، کس جج کو ٹرائیبیونل میں بٹھانا ہے، کس سے فوجداری کے کام کرانے ہیں، کس کو کمپنی جج بنانا ہے. تو آپ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ڈس ایگری کرنے کا، اور اگر وہ اس معاملے کو لٹکاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن کے پاس صرف یہی آپشن تھا کہ اب جو نئی چیف جسٹس صاحبہ آئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، ان کو جا کر بتاتے کہ ان کے اعتراض کی وجہ کیا ہے. بظاہر کوئی وہ وجہ نہیں بتا سکے سوائے جو ہمیں پتا ہے کہ یہ جج صاحبان ان کی شہرت بہت اچھی ہے، ان کو انڈیپینڈنٹ مانا جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایسے جج لگے جو ان کے تابع ہوں یا مقتدرہ کی خواہشات کے تابع ہوں. یہ بات بالکل واضح ہے، یہ کرنے میں کوئی کسی کو جھجک نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اب یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں واپس جائے گا تو ہم بالکل اس کا دفاع کریں گے اور کہیں گے، سپریم کورٹ سے پوچھیں گے کہ کیسے کسی ہائی کورٹ کے جج کی تصدیق کی جا سکتی ہے، کیسے 2 چیف جسٹس صاحبان کی رائے کو رد کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس کہاں سے یہ اختیار آ گیا کہ وہ ایک ہائی کورٹ کا جو نظم و نسق ہے وہ سنبھال لے؟ یہ جج جو ہائی کورٹ کے یہ اور کام بھی کرتے ہیں. ہائی کورٹ کا چیف جسٹس فیصلہ کرتا ہے کس نے بہاولپور جانا ہے. تو اگر یہ اس آرڈر کو نہیں مانتا یا اس آرڈر کو وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کرتے ہیں تو کیا ہے، کیا آپشن ہے؟ بیکاز الیکشن کمیشن بھی آئینی باڈی ہے، تو کیا سپریم کورٹ کنٹیمپٹ میں کر سکتا ان کو؟ بالکل کر سکتا ہے. آئینی باڈی قانون سے ماورا نہیں ہے. جب ایک فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کو ماننا ہوتا ہے، اور ہر روز الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کا ایک جج حکم دیتا ہے یہ کرو اور وہ بجا لاتی ہیں وہ حکم. ایسا نہیں ہے کہ وہ قانون سے بالاتر. اچھا جاتے ایک اور سوال. آپ نے آج کہا کہ ہمارے بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، کھلے دروازے ہیں. آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی پیپلز پارٹی سے، ہم نے بات نہیں کرنی پی ایم ایل این سے، ہم نے ان لوگوں سے بات نہیں کرنی. جن سے وہ بات کہتے ہیں وہ فوج کہتی ہے ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. بیکاز آپ جائیں، ڈیموکریٹک لوگ ہیں، آپس میں پولیٹیشین سے بات کریں. تو آپ کس سے بات کرنے کے انتظار میں کہہ رہے تھے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیسے معاملات بتا دیں، کچھ تو بتا دیں ہمیں. give us some idea. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر سطح پہ بات ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے. ہم سب پاکستان کے خیرخواہ لوگ ہیں، ہم سب عاجز انسان ہیں، کوئی گفتگو سے بالاتر نہیں ہے. ہمیں ہر ایک سے بات کرنی چاہیے، لیکن جو اس وقت جس کے ہاتھ میں ہے تمام معاملہ، جو حکم دینے کی حیثیت میں ہے، اس سے بات کرنا تو ظاہر ہے ضروری ہے. باقی ہر ایک سے بھی بات موضوع سطح پہ ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو بات کرنی ہے ہمیں پاکستان. Do you have any reasons for hope? آپ کی امید کی کوئی وجہ ہے جو آپ اتنے ہوپفل لگ رہے ہیں کہ بات ہو سکتی ہے؟ کہ آپ کو ایسے کوئی انڈیکیشنز آئی ہیں؟ دیکھیں مجھے امید سب سے زیادہ تو اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے، ایسے دھانے پہ کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں نازک موڑ ہے، لیکن واقعتاً اس وقت ہم بالکل ایک کھائی کے دھانے پہ کھڑے ہیں. اور ہر خیر پاکستان کی فلاح چاہنے والے پاکستانی کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم بات کریں اور استحکام پیدا کریں اس ملک میں. اس لیے مجھے امید ہے کہ ہم استحکام کی طرف اگر بڑھنے کی بات کرتے ہیں. لیکن استحکام کی آپ مخالفت کرتے ہیں. دیکھیں وہ ایک دوسری بات ہے، اس میں اگر استحکام کا عنصر ہوگا تو ہم اس کی مخالفت نہیں ہوگی. یہ تو آپ کے پی کے خیبر پختونخوا کے عوام سے پوچھیں ان کی رائے کیا ہے. ان کو آپ باہر رکھ کے کوئی آپریشن نہیں کر سکتے. سلمان اکرم راجہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے وقت دیا، بہت شکریہ. جی آپ نے باتیں سنی، تھینک یو ویری مچ فار دا پیشنس. آپ دونوں بڑے صبر سے باتیں سنی، لیکن 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ کا. میں نے بار بار پوچھا کہ پھر
بابر روان صاحب, اسد کیسر, آئی تھنک اسد کیسر ان یور شو یا کس کے شو میں تھے, آئی تھنک کاشف کے شو, کاشف میں, جب وہ بڑا ڈینائی کر رہے تھے ایسے نہیں ہوا, ایسا انہوں نے کہا جی کوئی ٹھنڈ پروگرام ہے, کوئی چل کریں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور جو ٹریبیونلز ہیں وہ تو ان کی باتوں سے لگتا ہے ہلنا نہیں ہے, اور ٹریبیونلز پورا لینڈسکیپ پالیٹکس کا چینج کرتے ہیں کہ اگر وہی ٹریبیونلز چلے. اور جو میں نے آپ کو 2-3 خبریں شیئر کی کہ اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر چھوڑتے ہیں, سب کچھ ہے, سب کچھ, کیا ہاؤ ڈو یو گائز سی اٹ, لیٹس اسٹارٹ ود یو, کیسے دیکھ رہی ہو؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا مجھے بڑا ٹرکی لگتا ہے, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کا بڑا پرائڈ تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, اور اگر ابھی تک ان کی اس سال اب تک کی اگر ہم لیگیسی دیکھیں تو اگر انہوں نے اپنی کوئی سب سے بڑی اچیومنٹ بتانی ہو تو وہ اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہوگا, کیونکہ انہوں نے کورس کریکشن کی ہے. دوسرا وہ لائیو جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے, آئی تھنک وہ بھی بڑا گراؤنڈ بریکنگ بات ہے. ایون اگر آپ مائنورٹی میں بھی ہوں اور آپ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو, فیصلہ بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو, ہر کوئی نہیں کر سکتا, تو یہ دونوں چیزیں ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہیں. اب اگر اس کو اوور ٹرن کیا جاتا ہے تو آپ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لیگیسی میں سے ان کی سب سے امپورٹنٹ چیز چھین لیں گے, تو ہاؤ ول دا کورٹ ریئیکٹ ٹو دیٹ انلیس ہی از آن بورڈ. بٹ ایون اف ہی از آن بورڈ تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا بیک ٹریک کرنے کے لیے ان سے. تو یہ بہت ہی مجھے دور کی کوڑی لگ رہی ہے ویسے, اور اٹ آلسو ٹیلز یو کہ کتنی ڈیسپریشن ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں بچی, آپ کے پاس کوئی قانونی حکمت عملی نہیں بچی, اب آپ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے لائے ہوئے قانون جو عدالتی فیصلے بھی ہیں اس میں جوڈیشل سپلٹ کا بڑا عنصر ہے کہ خالی پوائنٹس آف لا پہ نہیں ہو رہے. جب یہ 2/3 میجورٹی بھی روکی گئی, وہ سیٹس اگر ادھر چلی بھی جاتی تو کوئی قیامت نہیں آنی تھی, یا پی ٹی آئی کو مل گئی ہیں تو کوئی حکومتیں تو نہیں گر رہی. سب سے بڑے اس کے امپیکٹ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ان کے پلان چیزوں پہ ہوا نا, کہ جو کہتے ہیں جی فکس ٹرم اینڈ ایوری تھنگ. آپ کے خیال میں اگر نوٹیفیکیشن پہلے نکال دیتے ہیں روف ان کا, منصور شاہ صاحب کا, جو نکال سکتی گورنمنٹ پہلے نکال سکتی, تو یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ جی شاید قاضی فائز عیسیٰ کے لیے چیزیں کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, تو جو پہلے بحث چل رہی تھی اگر وہ آ جاتا ہے, پھر کوئی یہ بھی فکر ہے کہ قاضی صاحب اپنی لیگیسی اور بھی بہتر نہ کر رہے ہوں تو یہ نہ سارا ہی پوری کی پوری کورٹ ان کے خلاف ہو جائے. کیا لگتا ہے, کیا کریں گے؟ پھر آپ پہلا پروگرام آپ کریں گے کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے جو باقی ججز جو ہیں نا, ان کو میں کوئی اور تلفظ نہیں کہہ سکتا کہ کیا کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے, میں یہ کہوں اپیز کرنے کی کوشش کی ہے. لہٰذا آپ کا یہ ہے کہ کیا ججز کو اپیز ہونا چاہیے, کیا ججز کو یہ ان کو سیکورٹی دی جائے. پہلے جیسے مطلب آپ کو یاد ہوگا اس وقت کیا گیا تھا جنرل یہ میرے اسلم بیگ صاحب کے, وہ جب آرمی چیف تھے نواز شریف صاحب کے دور میں, کوئی ان کو تھوڑا تنگ ہو رہے تھے تو ان کو بھی کسی نے مشورہ دیا تھا. میری اطلاع ہے کہ انہوں نے اس وقت میجر عامر صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن پہلے نکال دیں آپ ان کا جنرل جنجو صاحب کو. ماضی میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں. سو اس سے تو پھر آپ سب سے پہلا شو یہی کریں گے, دیکھیں جی کہ ججز نے دباؤ ڈال کے نا انہوں نے ان سے نوٹیفیکیشن کروا لیا تاکہ قاضی صاحب تو سائٹ پہ ہوں. ایک آپ نے ایک شرارت کی ہوئی ہے جس کی وجہ سارا کرائسس ہے, آپ کو بھول گئے, مجھے یاد ہے آپ کے پروگرام میں بھی ہوتی رہی, آپ نے ذکر بھی کیا. یہ سارا پتہ ہے یہ جوڈیشری کیوں آپ کی اس طریقے سے وہ ہوئی ہے, اس پہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے, اور ان پہ الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ جناب آپ نے بہت ساری ایسے چیزیں کر دی ہیں جو شاید کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں تھیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ ایک ریومر, بقول آپ کے ریومر آدھی سے زیادہ خبر ہوتی ہے, یہ ریومر پھیلی مارکیٹ میں, اور آپ نے بھی اپنے شوز میں خبر, میں تو خبر کہوں گا اس کو, آپ نے کہا جناب کی حکومت سوچ رہی ہے, مجھے یاد ہے میں آپ کے شو میں تھا کہ حکومت سوچ رہی ہے 3 سال کے لیے فکسڈ کر دیں یا ایکسٹینشن کر دیں. جب آپ ایکسٹینشن کا کہتے ہیں تو اس میں جو آپ کے اگلے چیف جسٹس جنہوں نے بننا ہے تو what will they do, وہ آپ روکنے کی کوشش کریں گے. سو یہ سب سے بڑا بلنڈر ہوا ہے حکومت نے کیا ہے یا جس نے بھی کیا ہے, جب آپ نے مارکیٹ میں خبر ڈرافٹ لیک ہو گیا, آپ نے جب خبر پھینک دی تو آپ نے باقی ججز کو ان کے اگینسٹ کر دیا کہ قاضی صاحب سے ہم نے اگر آگے جان چھڑانی ہے یا قاضی صاحب اپنے گھر جائیں تو پھر ہم نے ان کو 2/3 نہیں لینے دینی. سو یہ فیصلہ جو تھا بڑی حد تک نو آفینسز اب آ چکا ہے, یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا ٹو سٹاپ قاضی صاحب کہ ان کو 3 سال مل گئے تو 2-3 چیف جسٹسز جو ہیں وہ آپ کے اس میں چلے جائیں گے, پھر ان کی ٹینیور ختم, جیسے آپ کی آرمی میں ہوتی ہے کہ 3 سال میں جب آرمی چیف بیٹھتا ہے تو کچھ اور سینئر آپ کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. سو منصور علی شاہ صاحب کا اس کو لیڈ کرنا, ان کو فرنٹ پہ آنا, اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہوگا کہ بھائی صاحب جب میرا چانسز ہے کچھ عرصے بعد تو قاضی صاحب تو ہماری ٹینیور لینا چاہتے ہیں. سو یہ جو آج ڈباکل ہوا ہے, یہ سیانے, میں مطلب سیانے جو بیٹھے نا حکومت میں, ان کے لا منسٹر ہوں یا ان کے بڑے بڑے جگادری بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ مارکیٹ میں خبریں ریومرز پھیل کے نا یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑے بھی مارے ہیں, جوڈیشری کو تقسیم بھی کیا ہے. اب وہ نئے طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ جناب جسٹس منصور شاہ صاحب کو باقیوں کو ان کو کیسے ہم خوش کریں, اپیز کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ
ایک اس کا شعر ہے, اب اس میں سچا, اس میں جو میرا آگے پیچھے ہو جو میں نہ کیجیے گا, ایم ناٹ اے شہری مین, ان کا ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے, جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اب جھوٹ بول چکے ہیں نا, اب ڈٹ جائیں, اب آپ اپنا نوٹیفیکیشن نکالیں, جو ہونا تھا ہو چکا. جاتے جاتے مطلب قاضی صاحب جو ہیں آپ کے لیے اگر تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے تو کل کو مالک صاحب ہی شو کریں گے, دیکھا انہوں نے ججز کو وہ کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن نکال دیا. مطلب ہم جرنلسٹوں نے اپنی گن اور توپیں نکال لینی ہے. سو یہ جو جنہوں نے مروایا ہے نا سارا, یہ اسی یہ ٹینیور کا نتیجہ بھگتا ہے. لیکن ماریا جو بار بار میں بات سن رہا ہوں, یہ میں جنرلی خبر کے طور پہ سن رہا ہوں, جو پھر اس پہ ہنٹ کل فیصل واوڈا نے بھی کیا میرے شو میں, اینڈ بٹ اٹ گوز مچ وائڈر, کہ جی پارلیمان کھڑی کی جائے گی. اب یہ جو ابھی تک ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا ٹکراؤ ہے, اب یہ پارلیمان کا رسکا ہوگا. پارلیمان کے پاس تو یہ دو تین چیزیں ہیں نا کہ آپ لیجسلیشن کر دیں. اگر پارلیمان کا ٹکراؤ ہوتا ہے جوڈیشری سے, ریاستی ادارے کا ٹکراؤ چل رہا ہے جوڈیشری سے, یہ دو اگر ٹکراؤ چلیں گے تو پھر کیا نظام چل پائے گا؟ دیکھیں اس وقت وہ پارلیمان نہیں ہے جو 2022 کے بعد کی پارلیمان تھی, جس کے اندر سارے لوگ ایک طرف تھے اور پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تھی. اور دوسری بات ہے کہ وہاں جو بھی تھا تھوڑی بہت لیجٹمیسی کا اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا. جو لوگ وہاں بیٹھے تھے اپنی نشستیں مور اور لیس, چند ایک کو چھوڑ کے چلے جی ڈپٹی اسپیکر صاحب سٹے پر تھے اور اب 5 6 10 نام لے لیں, لیکن مور اور لیس تو پارلیمنٹ کی ایک لیجٹمیسی تھی. یہ پارلیمنٹ, اس میں پاکستان تحریک انصاف, اچکزئی صاحب کی پارٹی, مولانا فضل الرحمان صاحب, ٹھیک ہے وہ آپ کے فرنجز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اب یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ سارے کی وہ مائٹ ہے. اس پرانی 2022 کی پارلیمنٹ میں پی ٹی ایم بھی اس طرف تھی, سب نے اس طرف ووٹ دیا تھا, 178 ووٹ پورے ہوئے تھے نا. یہ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے. اور جس طرح کی لیجٹمیسی ایشوز ہیں, جیسے ٹریبیونلز کے اندر کیسز ہیں, اس میں بالکل وہ جان نہیں ہوگی. لیکن دوسری بات دیکھیں نا, اس وقت ایشو یہ ہے کہ آپ نے سسٹم کو کتنا اسٹریچ کرنا ہے, کر لیں آپ جتنا اسٹریچ کرنا ہے. آپ نے کتنے محاذ کھولنے ہیں, آپ نے اپنا عدلیہ کے ساتھ محاذ کھولا ہوا ہے, آپ نے اپنا اس وقت جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ محاذ کھولا ہوا ہے. آپ نے گورننس کرنی ہے یہ نہیں کرنی ہے, آپ کا اگلا 1.5-2 سال کا پلان یہی ہے کہ ہم نے یہ فائر فائٹنگ کرتی رہنی ہے. دیکھیں 2022 آنورڈز اس ملک کے اندر, لیکن اگر میں یہ سوچ رہا ہوں, پھر بریک کے بعد آگے اس کا جواب لیتا ہوں دونوں سے, اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسے چلتا رہے معاملہ, اگر ایز لانگ اسی نظام کو 2 سال 2.5 سال مل جائیں تو ایک اکنامک کچھ سینس آف ڈائریکشن آ جیسا کچھ, مالک صاحب آپ کسی بھی, اگر آپ کو صرف وقت چاہیے 2-2.5 سال اور چون چانچا ہوتا رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کسی بھی یونیورسٹی کے بزنس اسکول کے پہلے سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ کو بتائیں جی یہ ملک ہے, اس کی یہ صورتحال ہے, یا اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی, کوئی ایک بھی آپ کو نہیں کہے گا. اور یہ ان کی بات بتا رہی ہوں جنہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا ہوگا اس سبجیکٹ کو. دنیا کا کوئی بھی ماہر اکانومسٹ آپ کو لے آئے یہاں پر, ان حالات کے ساتھ اسٹیبلٹی اکانومی میں نہیں آ سکتی ہے. یہ ایوری ون نوز دیٹ. ہم اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہم چلیں, مجھے بار بار میرے کان میں بریک کا چیخ رہے ہیں, ایک سوال تو واپس آ کروں گا. میرے نزدیک تو سب سے بڑا ڈیفائننگ جو ایلیمنٹ ہے نا ملک کے سیاسی منظرنامے کا, وہ یہ 8 ٹریبیونلز ہیں جو پنجاب میں, الیکشن ٹریبیونلز. کتنی امیدیں دیں گے آپ؟ پچھلے 2 سال سے میں سن رہا ہوں, جس میں جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحبہ نے کہہ دیا, نہیں چیف جسٹس صاحبہ نے کہہ دیا کہ بھائی یہی ہے. اب آپ نے بات سنی ہے ان کی بھی, سلمان اکرم راجہ کی, وہ کہتے ہیں کہ unless you have cogent reasons تو آپ نہیں چینج کر سکتے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہم نے پاناما میں بھی سنا تھا سر, اس وقت بھی اتنے ہی دل و جان سے بس. لیکن لیگل آرگیومنٹ تو ہے نا, اچھی بات ہے, before a split Supreme Court. جو ہمارے اس وقت ہوا 2 چیزیں بن گئی ہوئی ہیں نا. یہ جو اب آپ کے ریشنل جج ایڈ ہاک ججز کی بات ہوئی, سب نے کہا جی پیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, وہ 8-5 ہو گیا ہے, اب اس کو پیک کرنا کہ 4 لیں. آپ ان سے امیدیں اگر آپ کو ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے سر. میری امید کی بات نہیں ہے, میں تو دیکھا ہوں ٹی وی شو میں بحث ہو چکی ہے. بریک سے آگے اس میں بات کرتے ہیں, آپ دونوں سے پوچھتا ہوں بریک سے بعد کہ کیا یہ ایک گیم چینجر ہے یہ 8 ٹریبیونلز, کہ یہ بھی بس بلپ آن دا ریڈار ہے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے میں بات کر کے گیا تھا کہ یہ اب سب سے بڑا ایک لگتا ہے کہ ڈیفائننگ مومنٹ آ رہا ہے, جو یہ ٹریبیونلز, الیکشن ٹریبیونلز, جن سے گورنمنٹ بہت پریشان ہے. اور آئی تھنک 8-5 کے فیصلے سے زیادہ یہ ٹریبیونلز کے فیصلے پہ ریئیکشن آ رہا ہے ہمیں, اور سب کی سیٹ سے امپیکٹ ہوں گی. پنجاب کے ٹریبیونلز ہیں, پنجاب کی سیٹیں, اس میں مریم بی بی کی سیٹ ہے, اس میں شہباز صاحب کی ہیں, اس میں نواز شریف صاحب کی ہیں, I mean you name it. I mean on چودھری صاحب, highest most popular man from لاہور, وہ بھی دل نہیں مانتا, آپ سوچ نہیں سکتے. Anyway, تو اگر یہ گورنمنٹ اس کا راستہ نہ روک سکی, اور تو کیا پھر یہ ساری
ایک تو یہ مان لے کہ گورنمنٹ کو ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا لوز سسٹم تو اپنے چلانا ہے، جو انصاف ہے ان کو کرنا چاہیے، ٹریبیونل کو بھی کرنا چاہیے، ججز کو بھی تو اس کے کرنا نتیجے میں گورنمنٹ گر گئی پھر سر میں وہی کہہ رہا ہوں، تو گرتی رہتی ہے۔ خان صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے کس ایکسٹینٹ تک نہیں گئے، گر گئی، وہ بیچارے 2 سال سے جیل میں، ٹائم گزر گیا نا، 2 سال وہ بھی گزر گئے، ابھی آپ کی بھی گر جائے گی تو ٹائم آپ کا بھی گزر جائے گا۔ 10 سال اس وقت نواز شریف صاحب نے، ایک منٹ سر، انہوں نے اس جناب گر مشرف جائے گا مطلب ہے الیکشنز کا مطلب ہے ایبسولوٹ صفایا، تو یار دوبارہ کروا رہے ہیں، پھر اینا رولا کیوں نہیں پایا یہ سارا؟ تو مطلب یہ بات کہ اس کی سپورٹ تو نہیں کی جا سکتی کہ ٹریبیونل آئیں گے، ان کو روکا جائے، ججز کو سزا دی جائے، نہ چلنے دیں، تو پھر اس کے بعد ڈکلیئر کر دیں سیدھا سیدھا، تو پھر پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیں، تو پھر مطلب ہے یہ جو درمیان میں بفر زون آپ نے رکھا ہوا ہے کہ مطلب آدھا ہی شی والا ہم نے کام کیا، پھر مت کریں۔ اگر آپ نے چلنا ہے اس ملک کو کسی نہ کسی طریقے سے، لوگ اگر چاہتے ہیں جی خان صاحب کو آنے دیں تو آنے دیں، ٹیسٹ لینے دیں۔ لیکن یہ آپ کا خیال میں کیا یہ ڈیسائسو بلو ہوگی اگر یہ ٹریبیونلز نے ہی کام کیا، اگر سپریم کورٹ نے بھی ان کو کہہ دیا، ویلیڈیٹ کر دیا کہ ہاں بھائی یہی کریں گے؟ تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت کیوں اس سے خوف زدہ ہو رہی ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ کیا سمجھائیں؟ نہیں میں بتا رہا ہوں سر، سن لیں ذرا بات۔ اب یہ بات تو بیٹھ کے نہیں سمجھائی جا سکتی، کہیں نہیں یہ حکومت بڑا اچھا کرے گی، وہ ججز کو ہٹا دے، اپنی مرضی کے فیصلے لے لے، مطلب نو سین آدمی، یہ کوئی سین آدمی تو یہ بات نہیں کہے گا، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اور اگلی بات، آپ لوگ جو 10 سال بھی تو آپ نے یہ بغیر پاور کے گزارے ہیں نا، نواز شریف صاحب نے، مریم صاحب نے جب جدہ میں تھے، اس کے بغیر آپ واپس آ گئے تھے نا۔ جمہوریت اسی کا چیز کا نام اچھی ہے، پاور اور لگژری، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پاور اینڈ لگژری دے بیکم ہیبٹس ویری کوئکلی۔ کوئی جیل نہیں جانا چاہتا۔ جمہوریت ہے مجھے یہ بتاؤ، پاور گیم ہے یہ، کیا مریم یہ آپ بتائیں پاور گیم ہے، آپ سپورٹ کریں، پھر مجھے نہیں، ہم کچھ اور بات کر رہے پھر ہیں۔ آپ ایک بات کریں نا، پھر آپ کہیں حکومت کو روکنا چاہیے۔ لیٹ می آسک دی کوسچن، میرا سوال آپ سے لینا تھوڑا پھر آپ کہیں وہ کیوں نہیں اس ٹائم؟ میرا تو خیال تھا کہ 9 فروری کو جمہوریت، میں تو جمہوریت مطلب میں کہوں کہ کیا آپ کے خیال ٹریبیونل کو کام کرنے دینا چاہیے، یہ جمہوریت ڈیسائسو بلو ہو سکتی ہے؟ بیکاز جو نظر آ رہا ہے اور جو خوف نظر آ رہا ہے تمام سرکار کا ان ٹریبیونلز کے اوپر، جس طرح الیکشن کمیشن کھل کے ٹکرایا پرانے چیف جسٹس سے، جس طرح الیکشن کمیشن نے اب کیا، اب الیکشن کمیشن کی اب سٹیٹمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ، دے آر ویری ویری بولڈ اینڈ اسٹرانگ سٹانس والی۔ یہ اگر معاملہ تو جائے گا سپریم کورٹ میں، وہاں پہ میجورٹی تو نہیں لگ رہی، وہاں پہ بھی فضا الٹی چل رہی ہے، اور فی الحال سو اگر یہ ٹریبیونلز چلتے ہیں، کیا یہ ایبسلیوٹ شفٹ آف پاور کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور جب نواز شریف صاحب نے 8 فروری کے بعد جب اپنی وہ تقریر کی تھی نا رات کو، تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہم سب ٹرانسمیشنیں کر رہے تھے، and I said کہ یہ نواز شریف صاحب کی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ تقریر ہے اس وقت۔ انہوں نے آگے کا جو پولیٹیکل ڈسکورسز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور جب انہوں نے آگے کا ہم حکومت بنائیں گے، I was fairly very disappointed۔ ان کے جتنے بھی ہمدرد لوگ تھے، I know it for a fact، انہوں نے کہا میاں صاحب یہ نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک لٹکتی دیوار ہے، تلوار ہے، اور وہ لٹکتی ہوئی تلوار نظر، اگر آپ کا خیال ہے کہ اس ڈوجی سیٹ کے اوپر آپ جیت کے حکومت سٹیبل بنا سکتے ہیں، مریم بی بی کی سیٹ پہ جو کہ بہت زیادہ کویسچنیبل ہے، جو کھلے گی بعد میں، جس پہ فارم 45 کے پرابلمز ہیں، اس پہ بیٹھ کے وہ سی ایم بنیں گی، اور بعد میں کہیں جب کہیں بھی دے فال آؤٹ آف فیورز تو یہ معاملہ نہیں اٹھے گا، تو وہ بہت نائیو ہیں۔ وہ 40 سال سے اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سارے سیاسی طور پہ یہاں پہ آ کے معاملہ کلمنیٹ ہوگا؟ اگر نہیں پتا تھا تو پھر یہ پاکستان میں جو اتنے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں کر کے، سسٹم کی چھلنی میں سے گزر کے کیا سیکھا میاں صاحب نے؟ آف کورس یہ پرابلمٹک ہوگی، پنڈی کی سیٹیں، اسلام آباد کی سیٹیں، لاہور کی سیٹیں، اور اگر معاملہ کچھ زیادہ بڑھ گیا تو کراچی کی سیٹیں بھی، یہ سارا کچھ پورے چنکس کویسچنیبل ہیں۔ اس لیے یہ حکومت فائر فائٹنگ موڈ میں رہے گی۔ اور جو جمہوریت والی بات کی نا، آپ نے اس کو تھوڑا سا غلط سمجھا، میں کہہ رہی ہوں کہ ادھر کسی کی جمہوریت سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ ہاں جمہوریت کا لفظ استعمال کریں گے، جمہوری رویوں کی بات کریں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم ان کو صرف طاقت چاہیے۔ آپ اور میں منافقت تو نہیں کرتے نا، ہم تو کھل کے بات کرتے ہیں، ہمیں کرنی بھی چاہیے، ان کو نہیں سیوٹ کرتی۔ اپنی بات کر، میں بات یہ پوچھ رہا ہوں، فراڈ کرتے ہیں جمہوریت کے نام پہ کرتے رہے، ایبسلیوٹلی کوائٹ، خاموش، تمام ابھی بھی صدر بھی بن گئے، سب کچھ ہوا۔ اسے شتروگھن سینہ صاحب کا ڈائلاگ یاد آ گیا، خاموش کیوں ہے؟ سر میرا خیال مریم نواز صاحبہ نے جو تقریر کی ہے، ان کی کمپنسیشن ہو رہی کہ جو میاں صاحب نے گفتگو خود کرنی تھی، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے ذریعے کرائی ہے، لیتھل اٹیک ہے۔ اچھا میاں صاحب کا تقریر کرنا میرا خیال ہے اس کا اتنا امپیکٹ نہیں رہے گا اگر مجھ سے پوچھیں۔ جب چیف منسٹر پنجاب بات کرے گی، وزیر اعلیٰ کرے گا، یا آپ کا پرائم منسٹر کرے گا، اس کا امپیکٹ زیادہ ہے، اسپیشلی جب مریم جو ہے اس پہ کوئی نہ کوئی لیگل اس پہ کوئی لیگل امپلیکیشنز آ سکتے ہیں، ان کو بلایا جا سکتا ہے، کوئی توہین عدالت کی بات ہو سکتی ہے۔ نواز شریف صاحب پہ تو ایسا کوئی توہین عدالت اس طرح لگ بھی جائے۔ اچھا ویری کوئکلی، وقت ختم ہونے سے پہلے بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے، اگین یہ ایک نیوز بیسڈ خبر ہے کے اوپر کویسچن ہے۔
کہ یہ بھی ڈسکشن بڑی چل رہی ہے کہ اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, پیپلز پارٹی آ جاتی ہے ان دا سیڈل, اور چاہے وہ ٹریبیونلز کی وجہ سے آئے یا ویسے آ جائے, تو شاید اس کے ساتھ عمران خان صاحب کی بھی بات چیت آف دا ریکارڈ ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کا پنجاب کا کانفلکٹ نہیں ہے. وہ میاں صاحب ایسے کوئی بات نہیں کریں گے, ان کی جنگ پنجاب کی جنگ ہے. ان کے پاس سندھ ہے, ان کے پاس کے پی ہے, تو پنجاب والوں سے بات نہیں کریں گے, وہ پیپلز پارٹی والوں سے بات کریں گے. اگر کسی بھی صورتحال میں آئدر تھرو ٹریبیونلز چیزیں چینج ہو جائیں, یا ویسے ہی کوئی سمجھائے کہ نہیں یار کچھ بریدنگ اسپیس چاہیے, اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے سینٹر میں, ڈو یو تھنک تھوڑا سا معاملے سے ٹینشنز نیچے آئیں گی؟ کیوں بنے گی؟ ایک تو بڑا سوال بن سکتی ہے اس لیے نہیں بن سکتی بیکاز اگر تو یہ آپ نے ایک ارینجمنٹ سے, خبر ہے اگر آپ نے ارینجمنٹ سے ایک آدھی ہاف بے خبر ہے جس کے اوپر میں دونوں کا انالیسس چاہتا ہوں. اس لیے سر میں کہہ رہی ہوں کیونکہ دیکھیں اگر ہونا ہوتا تو 8 فروری کے بعد بڑا گولڈن چانس تھا, تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کر سکتے ابھی چھوڑ دیں, اب پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا. I'm giving you a scenario. اب پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں سینیریو ہے کہ اگر آج ایسا ہو, اور کیونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی از ولنگ ٹو ٹاک ٹو پیپلز پارٹی, سے بات کرنے پہ بہرحال تیار ہیں, بازار میں جو مرضی کہیں. کل تک تو یہ بھی بیانیہ تھا نا خان صاحب کا کہ بس میری حکومت واپس کرو, اس کے شارٹ بات نہیں ہوگی. اب وہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشنز کروائیں, تو وہ بیانیہ بھی بڑا شفٹ ہوا. آج سلمان اکرم راجہ ندرس کہہ رہے تھے ہم آج بھی بات کرنے پہ تیار ہیں, سب سے بات کرنے پہ تیار ہیں, تو وہاں پہ بیانیہ شفٹ ہو رہے ہیں. تو پنجاب والوں سے کو ان کی پولیٹیکل سینس نہیں بنتی, سندھ والوں سے تو کوئی کلیش نہیں نا, پاور بیس ان کی وہاں تو وہ نہیں ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایسا سین ہو کیا کچھ اسٹیبلٹی آئے گی؟ ملک صاحب آپ نا بڑے نئی قسم کے بندے ہیں, مت سے آپ سے زیادہ پاکستانی پالیٹکس کو, پاور پالیٹکس کو یا اسٹیبلشمنٹ کو, پولیٹیشین کو کوئی بہتر نہیں جانتا. یو آر دا موسٹ سینئر, میرا تو استاد ہے, میں نے نیوز میں میرا ایڈیٹر ہے, بڑا کچھ سیکھا میں نے آپ سے. آپ کے خیال ہے زرداری صاحب میں اتنی متاڑ ہے کہ ایک طرف آپ ہمیں پوری فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ کس ایکسٹینٹ تک جانے کو تیار ہیں یا حکومت جانے کو تیار ہے, یہ ساری چیزیں آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لوگ بتاتے رہتے ہیں, فیصل واڈا صاحب بھی آپ کے پاس آتے ہیں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں زرداری صاحب بہت بڑی کو کریں گے, کس کے خلاف؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. حالات کو کا ورڈ کہا ہی نہیں, میں کہا کہ کچھ سمجھانے سمجھانے سے کچھ ارینجمنٹ ہو جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں الائنس ہو جائے نا ان کا, زرداری صاحب کا عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں نا, اگر سن نہیں الائنس بھی نہیں کہا, تو پھر کیا کریں گے حکومت کے خلاف؟ اگر یہ حکومت میں آتے ہیں تو اگر بات چیت کرے, کس حکومت سے عمران خان بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کون حکومت میں آتا ہے؟ ووٹ تو چاہیے ہوگا نا. پیپلز پارٹی کس کے ووٹ سے حکومت میں آئے گی؟ تحریک انصاف کے ووٹ سے. وہ پی ٹی آئی کے اس ووٹ سے تھے, جو آپ کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. اوقات اتنی تھی زرداری صاحب کے معذرت کے ساتھ, ایک بیان دیا تھا اینٹو کے ٹرک والا, پھر 3 سال واپس نہیں آئے تھے اور دبئی چلے گئے تھے. آنے کے لیے آپ کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, آنے کے لیے آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے زرداری صاحب اتنے وہ ہیں پولیٹیکلی طور پر, میں کیا کہوں کہ اتنے سمجھدار نہیں ہے کہ عمران خان شہباز صاحب ایک سیکنڈ, آپ کے خیال میں شہباز صاحب ایک سیکنڈ آپ کے خیال میں شہباز صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے وزیر اعظم بنے؟ ایگزیکٹلی نو, دیٹس مائی پوائنٹ. آپ کا کیا خیال ہے جن کے ووٹ سے وہ بنے زرداری صاحب ان کے خلاف کو کر لیں گے کہ میں تو عمران خان کے ساتھ حکومت خلاف کیوں بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آشیرواد سے ہوگا, لیکن چینج کریں گے. اچھا یار انلائکلی لگتا ہے اس کا سیاسی طور پہ میں نے اس لیے کہا اس کی سیاسی اور سیاسی خبر ہے مالک صاحب. آپ کے کبھی دماغ میں دور سے بھی آیا تھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں یا جمالی صاحب بن سکتے ہیں؟ جمالی صاحب کا کبھی سوچ سکتے تھے اس ملک میں بڑا بڑا کچھ ہوا ہے؟ پچھلے 2 سال میں اس ملک میں وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا. ایگزیکٹلی. تو وہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ تحریک انصاف اپنی ووٹ سے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنوا دے گی, مجھے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. پروبلی کوئی اپنی ہیٹ میں سے کوئی بہت ہی جادوئی چیز نکال لے, پر مجھے ہوتا دکھائی تسی سارا وزن جڑا ہے نا, تسی سارا ٹریبیونل سے بات نہیں. مالک صاحب ایسے ایک چیز کی میں داد دیتا ہوں, امید قائم رکھیں ان کی. ہم نے ریجیکٹ کر دیا آپ کی, ان کو آپ نے ان کو بیٹھ کر انہوں نے ایک سینیریو ریجیکٹ کر دیا, I refuse to carry on the program with them. بس آپ لوگوں کو میں نے بند کر دیے بھائی صاحب کے. ہم اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں, لیکن on a serious note میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں وہ ہیں جو کورٹ میں ہو رہی ہیں, رادہ کورٹ روم کے باہر ہو رہی ہیں, جن کا سیدھا امپیکٹ ووٹ میں ہے. اور اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر کچھ چھیڑا جاتا ہے, اگر مینیپولیشن ایک حد سے آگے کی جاتی ہے, تو شاید جو ابھی سپلٹ ہے کورٹ کا, وہ ٹو دا سرپرائز اینڈ انوائنس آف دا گورنمنٹ, وہ ہو سکتا ہے سپلٹ ہی ختم ہو جائے اور پھر ان کو 8 ججز سے نہ ڈیل کرنا پڑے, شاید ان کو 14 کے 14 ان ججز سے ڈیل کرنا پڑے جو ایک پیج پہ ہوں. کیا افورڈ کرتے ہیں سارے؟ I don't think so. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.